बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। कराची एक ऐसा शहर जहाँ पर लोग आंखों में खूबसूरत ख्वाब सजाए चले आते हैं। दिन की रोशनी और रात की चकाचौंध रौनक इस शहर को हमेशा जिंदा रखती है, पर इस रोशनी और चकाचौंध के पीछे कई राज छुपे हैं जिन्हें कभी भी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यहाँ पर जिंदगी चलती नहीं दौड़ती है। और शायद यही वजह थी कि उन लोगों ने उनकी जिंदगियों में होने वाले अजीबोगरीब उन वाक़यात से पर्दा उठाने की एक अरसा तक कोशिश ही नहीं की। आज की ये कहानी आलिम, उसकी गर्लफ्रेंड हया और जमील के दरमियान वाक़यात पर मबनी है। ये तीनों एक 3 कमरा के एक फ्लैट में रहते थे। उन्हें वहाँ शिफ्ट हुए अभी 3 माह ही हुए थे। ये तीनों एक साथ कॉल सेंटर में काम भी करते थे। वो अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा एक साथ गुजारते थे। इन तीनों की लाइफ भी परफेक्ट थी, मगर सिवाय एक चीज़ के, जब हर सुबह 3 बजे अपनी कॉल सेंटर की ड्यूटी के लिए उठते तो घर के बाथरूम, किचन और डाइनिंग हॉल की लाइट को ऑन देखते और इस मुद्दे पर तीनों आपस में बातचीत करते। लेकिन रिजल्ट एक ही निकलता कि इन तीनों में से किसी ने भी बाथरूम, किचन या डाइनिंग हॉल की लाइट ऑन नहीं की थी। इस अजीबोगरीब वाक़ये की इब्तिदा 3 महीने पहले ही हुई थी, जब इन तीनों ने इस घर को अपना घर बनाया था, यानी रहने के लिए मुंतखब किया था। और शुरू में इन तीनों ने ये बात एक दूसरे के साथ डिस्कस बिल्कुल भी नहीं की थी कि शायद बताने पर दोस्त इनका मजाक ना उड़ाएं। लेकिन ये सब हो रहा था। इनकी कहानी की अब तक की बातें बहुत ही नॉर्मल लग रही थी, इसलिए कि मैंने खुद अपने घर में भी टीवी को 3-4 बार ऑन ऑफ होते देखा था, जो कि शायद किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से था। लेकिन अगर बात हम आलिम, हया और जमील की करें तो बात सिर्फ लाइट्स के ऑन ऑफ होने तक नहीं रही थी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इन वाक़यात ने उनके दिमाग में कई सवालात खड़े कर दिए थे, जो कि अब दिन ब दिन वाक़यात अजीब से अजीब तर हो रहे थे। कराची के फ्लैट में 3 दोस्त आलिम, हया और जमील 3 महीने से रह रहे थे। और आधी रात 3 बजे जब वो अपनी कॉल सेंटर की ड्यूटी के लिए उठते तो उन्हें बाथरूम, किचन और डाइनिंग हॉल की लाइट ऑन मिलती थी। और इस रूनुमा होने वाले वाक़ये का जवाब उन तीनों में से किसी के पास नहीं था। और शाम के तकरीबन 5 बजे ये तीनों अपने काम से वापस आते थे और शाम के तकरीबन 6 बजे घर की काम करने वाली नौकरानी भी पहुंच जाती थी। और कभी कभी इस काम वाली के साथ इसका बच्चा भी आता, जो पूरे घर में खेलता था और उनकी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ भी करता था। कराची जैसे बड़े शहर में काम वाली मिलना बहुत मुश्किल है, और वो भी ईमानदार हो।
اس لیے وہ اس کے بچے کے سارے نخرے برداشت کرتے اور کبھی اس کو شکایت نہ کرتے۔ اور ایک دن تو حد ہی ہو گئی، جب وہ کام سے واپس لوٹے تو ان کی کام والی کا بیٹا ڈرائنگ روم میں کھیل رہا تھا۔ بچے کو کھیلتا دیکھ کر انہوں نے سمجھا کہ کام والی شاید جلدی آ گئی تھی، لیکن سارے گھر میں دیکھنے پر معلوم ہوا کہ کام والی تو آئی ہی نہیں ہے، وہ کہیں موجود نہ تھی۔ پھر انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ کام والی اپنے بچے کو ہمارے گھر چھوڑ کر ساتھ والے فلیٹ میں کام کرنے گئی ہوگی، جو کہ چودھری مظہر کا تھا۔ عالم کو اس بات پر سخت غصہ تھا کہ کام والی کے ہوتے ہوئے تو اس کے بیٹے کو برداشت کرنا تو سمجھ آتی تھی، لیکن اس کی غیر موجودگی میں، یعنی وہ خود کہیں اور کام کر رہی ہو اور بیٹے کو یہاں چھوڑ جائے، وہ بہت غصے میں تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد وہ اپنے ساتھ والے فلیٹ چودھری مظہر کے گھر گئے، اور جب انہوں نے مظہر صاحب سے پوچھا کہ کام والی کو بلا دیں، لیکن چودھری مظہر کا جواب سن کر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آج تو کام والی آئی ہی نہیں۔ عجیب کشمکش کے عالم میں دماغ میں ڈھیروں الجھنے لیے وہ جب اپنے گھر میں واپس پہنچے تو پورے گھر میں انہیں بچہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ وہ بے حد پریشان تھے، لیکن ساتھ ساتھ انہیں پارٹی پر بھی جانا تھا جس کے لیے دیر ہو رہی تھی، لہٰذا انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہ کی اور شاید بچہ واپس چلا گیا ہو، یہ سوچ کر انہوں نے پارٹی پر چلے گئے۔ رات ٹھیک 8 بجے جمیل اوور ٹائم کر کے گھر لوٹا اور گھر میں ہونے والے تمام واقعات سے جمیل بے خبر تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ گھر پہنچنے کے بعد اس نے کیا دیکھا ہوگا؟ عالم اور حیا اپنے گھر عجیب معاملات نوٹس کرنے کے باوجود ان سب چیزوں کو سائڈ پر رکھتے ہوئے دونوں پارٹی پر چلے گئے۔ جمیل تقریباً 8 بجے اوور ٹائم کر کے جب گھر میں پہنچا، گھر کا دروازہ کھولنے پر اس نے دیکھا کہ باتھ روم کی لائٹ سوئچڈ آن تھی۔ اس نے اس کو آف کرنا ضروری نہیں سمجھا کیونکہ اس کو ابھی نہانے جانا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر جمیل نے الماری سے اپنا ٹاول نکالا اور نہانے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ باتھ روم کا دروازہ کھولنے پر ایک خوفناک چیخ سنائی دی اور جمیل کے پیروں سے زمین اب کھسک چکی تھی۔ خوفناک چیخ اور ساتھ ہی باتھ روم کے فرش اور دیواروں پر خون کے دھبے ہر جگہ موجود تھے۔ جمیل نے شدت خوف کے عالم میں باتھ روم کا دروازہ بند کر کے مین ڈور کی طرف بھاگا۔ اس کے بھاگتے ہوئے قدم ایک آواز سن کر رک گئے۔ یہ آواز اس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ جمیل اپنی جگہ بت بنا کھڑا تھا، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اپنے کمرے کا نظارہ دیکھ کر وہ حیران اور ششدر تھا۔ جمیل نے دیکھا کہ اس کی کام والی کا بچہ اس کے بستر پر گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر کھڑا رہنے کے بعد جمیل بولا، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کچھ دیر تو پہلے تم یہاں نہیں تھے۔ جمیل کی بات سن کر اس بچے نے گھٹنوں سے آہستہ آہستہ اپنا سر اوپر کو اٹھایا۔ اس بچے کی آنکھوں میں تیز روشنی جبکہ ہونٹوں پر بہت ہی عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے اس میں کئی راز چھپے ہوں۔
باتھ روم میں کسی عورت کی چیخ کا سننا، دیواروں اور فرش پر خون کے دھبے دیکھنا، اور پھر اس کے بعد اپنے بستر پر کام والی کے بچے کو اس حالت میں دیکھنا اور اس کا عجیب رویہ۔ جمیل اندر تک لرز چکا تھا۔ وہ تیزی سے مین ڈور کی طرف بھاگا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ فون سنتے ہی عالم اور حیا بھی پارٹی چھوڑ کر واپس آ چکے تھے۔ تینوں نے بڑا سوچ سمجھ کر گھر کا مین ڈور کھولا اور اندر داخل ہوئے۔ تینوں ڈرے سہمے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اب بھی گھر میں لائٹ کا آن آف ہونا جاری تھا۔ ہو سکتا ہے کسی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ہو، لیکن باتھ روم میں عورت کی چیخ، خون کے دھبوں کا ہونا اور عجیب حالت میں کام والی کے بچے کا بیڈ پر موجود ہونا، اور پھر اچانک سے اس بچے کا غائب ہو جانا، حیا، عالم اور جمیل کے لیے بہت ہی خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ ان کے دماغ میں خیالوں کے جھکڑ چل رہے تھے اور ایک طوفان سا برپا تھا۔ جمیل حیا اور عالم کو باتھ روم میں لے کر گیا تاکہ وہ اسے وہاں خون کے چھینٹے دکھا سکے جو دیوار اور فرش ہر جگہ پر تھے، لیکن اب وہاں پر موجود نہیں تھے۔ تینوں لیونگ ہال میں بیٹھے یہ سوچ رہے تھے، کیا آج کی رات ان کا مکان میں رہنا ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ عالم نے مالک مکان کو فون کیا اور اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات اس کو بتائے۔ مالک مکان خاموشی سے سنتا رہا۔ جب وہ سب کچھ بتا چکے تو پھر اس نے بتایا، آج سے تقریباً 10 سال بعد اس گھر میں ایک فیملی رہتی تھی جو اپنی غربت کے باعث قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی اور جن کی زندگی ان کے لیے اجیرن ہو چکی تھی۔ قرض دار آئے دن دروازے پر گالم گلوچ کرتے، لڑتے جھگڑتے اور دھمکیاں دے کر جاتے۔ بہت کچھ کر کے بھی وہ قرض چکا نہیں پا رہے تھے کہ ایک رات گھر کے سربراہ نے سب سے پہلے اپنے بیوی، پھر اپنے بچوں اور آخر میں خود کو قتل کر لیا۔ یہ کام اس نے ایک تیز دھار چھری سے گلا کاٹ کر کیا تھا۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد عالم، حیا اور جمیل کا اس گھر میں 1 منٹ بھی رہنا بہت خوفزدہ کر رہا تھا۔ باتھ روم میں دیکھا جانے والا خون اور اس کے دھبے کو آج سے رونما ہونے والے 10 سال پہلے کے واقعے سے تو جوڑا جا سکتا ہے، لیکن کام والی کے بچے کا بستر پر رونا اور پھر اچانک سے غائب ہو جانا، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کس واقعے سے جوڑا جائے یا یہ کیا معاملہ ہے۔ اب ان تینوں نے جیسے تیسے کر کے رات گزاری اور صبح کا انتظار کیا۔ وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اب وہ اس گھر میں نہیں رہیں گے، اور اگلے دن دروازے کی بیل بجی اور کام والی جب گھر کے اندر آئی تو تینوں، عالم، حیا اور جمیل اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کے بیٹے کی عجیب و غریب حرکتیں اور پھر غائب ہو جانا، ان سب باتوں کو لے کر اس سے سوال ہی کر رہے تھے۔ 5 منٹ ان کی باتیں سننے اور خاموش رہنے کے بعد کام والی نے اپنی چپ توڑی اور صرف ایک ہی بات کہی۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس ان کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ اکیلی آتی رہی ہے کام کے لیے،
کبھی کسی کو ساتھ نہیں لائی۔ اس کی بات سن کر وہ ہکا بکا بت بنے کھڑے تھے، جیسے کاٹو تو خون نہیں اور منہ میں زبان کہاں سے ہو۔ کتنی دیر وہ یوں ہی خاموش کھڑے رہے، یہاں تک کہ کام والی نے گھر کا مین ڈور بند کیا اور گھر سے باہر چلی گئی۔ جی دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔